सामने-ए-कराम, खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम में रोशनी का सफ़र। जी हाँ सामने-ए-कराम, ये रोशनी का सफ़र है। इस सफ़र पर मैं हूँ रज़िया अशरफ और मेरे साथ हैं मौलाना अलाउद्दीन ऐनुल हक साहब और उनके साथ हैं अब्दुल्ला अब्बासी और बरकत खान। जी सामने-ए-कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पर भी लाइव जाता है रेडियो के साथ साथ, तो आप हमें रेडियो पर भी सुन सकते हैं और हमें फेसबुक पे भी हमारा प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे प्रोग्राम का ये हिस्सा है। तो यानी कि आप खबरों के बाद आप कॉल करें और जो मौलाना साहब आपसे सवालात पूछेंगे, अगर आपने सही जवाब दे दिया उसका, तो आप नक़द इनाम के हकदार भी हो जाएंगे और फिर आपको नक़द इनाम जो है वो ड्रॉ के थ्रू मिलेगा, कुरानदाजी के थ्रू मिलेगा। तो सामने रोशनी के सफ़र में जैसे कि आपको मालूम है कि हम बहुत सारे टॉपिक्स लेते हैं, जैसे कि आज हमने लिया है कुरान की रोशनी, हदीस की रोशनी, ईमान की रोशनी, इस्लाम की रोशनी, तारीख़ की रोशनी, हिदायत की रोशनी और किरदार की रोशनी। और आज हमारा जो गुफ्तगू है जिस पर हम खबरनामे के बाद गुफ्तगू करेंगे वो है इंसानी ज़िंदगी पर गुनाहों के असरात, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही जामे मौजू है। इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मौलाना साहब का इस्तकबाल करते हैं अपने प्रोग्राम में। मौलाना साहब, आपका खुशामदीद। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारे सामीईन को भी हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन सुम आमीन। जी मौलाना साहब, जैसे कि हम अपने सामीन को कहते रहते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम को गौर से सुने, और क्योंकि जो अभी आप सुनेंगे उसी के जवाबात आपको देने हैं न्यूज़ के बाद। तो आप अभी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुरान की रोशनी। इसमें आप क्या लेकर आए मौलाना साहब, क्या बताएंगे आज? जी आज कुरान की रोशनी के उन्वान से हमारा जो प्रोग्राम है वो सूरह निसा की आयत नंबर 69 ज़ेर मुताला है। तो वहाँ से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वसिद्दीक़ीना वशुहदाए वसालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। ये सूरह निसा की आयत नंबर 69 है, 69 है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने अहले ईमान उन बंदों से बहुत बड़ा वादा किया है और अल्लाह ताला उसमें बताया कि जो अल्लाह की इताअत करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए आखिरत में सिला के तौर पे, इनाम के तौर पे बहुत ही बड़ा सिला और बदला रखा है। उनकी जो रफ़ाकत होगी, उनकी जो जगह होगी वो नबियों और रसूलों के साथ होगी और उसी तरह से सिद्दीकीन, अल्लाह के सच्चे बंदे जो ईमान लाए अल्लाह के रसूल के ऊपर और उसकी तस्दीक की, फिर उस सच्चाई के पैगाम को लेकर के इंसानों तक फैल गए, दुनिया को बताया, और फिर उन लोगों के साथ उनकी जगह होगी जिन लोगों ने अल्लाह के दीन की खातिर अल्लाह की राह में अपनी जान जो है अल्लाह के सुपुर्द की और जो लोग अल्लाह के दीन के गवाह बने। और फिर चौथा जो है अल्लाह के नेकोकार सालेह बंदे, उनके साथ अल्लाह ताला ने फरमाया वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ये कितनी ही अच्छी ये रफ़ाकत होगी, ये अल्लाह की तरफ से एक फ़ज़ल है। तो ये सूरह निसा की आयत नंबर 59 है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे पिछली आयतों से ज़रा इसको जोड़ करके देखते हैं तो अल्लाह ताला ने उसमें जो फरमाया है कि जो आदमी अल्लाह ताला की जो ये बात है, अल्लाह की तरफ से जो ये पैगाम है, वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ूना बिह, जो अल्लाह ताला ने बताया है उस पे ये अमल करते हैं, तो इसके ज़िम्न में अल्लाह ताला ने 4 इनाम सिले का तज़किरा किया है। पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको खैरियत यानी खैर व भलाई की सनद मिलती है, वो उनको ये बदला मिलता है। फिर उसी तरह से उनको साबित कदमी मिलती है, उसमें इजाफा होता है। तीसरी चीज़ है अल्लाह की तरफ से अजर अजीम उनको हासिल होता है और चौथी चीज़ सिरात मुस्तकीम की हिदायत मिलती है। तो आज की जो आयतें हैं उनसे पहले ये बातें जो मैंने अभी बयान की गई हैं और आज की आयत जो हमारे पास सूरह निसा की आयत नंबर 69 है, इसमें जो बुनियादी बात है, जो बुनियादी पैगाम है वो ये है
کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کے اقرار کے بعد جو اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں، آپ کی جو حدیثیں ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، تو ان کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی حیثیت ہے۔ اس کی آئینی حیثیت کے حساب سے دیکھیں، اس کی حجیت کے حساب سے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو ہدایات ہیں، جو سنت اور احادیث کا مجموعہ ہے، ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اور دین پہ صحیح طریقے پہ آدمی اسی وقت چل سکتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنائے۔ ہر آدمی اپنے حسب حال اور جو اس پہ واجب ہے، جو اس کے حساب سے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور اس کا جو صلہ، جیسا کہ بتایا کتنا بڑا صلہ ہے کہ ان کی جو رفاقت ہوگی، ان کی جو جگہ ہوگی نبیوں اور رسولوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اللہ کے نیکوکار بندوں کے ساتھ، تو یہ بہت بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے کتنی ہی اچھی رفاقت ہے۔ تو ایمان کا اور لا الہ الا اللہ کا جو بنیادی اور اصل تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے پہ لگا دے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو یہ توفیق نصیب ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اور خوش نصیبی اور سعادت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح کہا مولانا صاحب آپ نے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو مولانا صاحب نے باتیں بتائی ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ اور اب ہم جانیں گے حدیث کی روشنی میں کیا لے کر آئے ہیں مولانا صاحب۔ جی، حدیث کی روشنی میں آج ہمارے سامنے بہت ہی پیاری مختصر حدیث ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے معاذ بن جبل جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ہم ذرا اس کا جو نص ہے عربی میں، اس کی جو عبارت ہے، اس کو بھی ہم سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وفي رواية الى ان يوحدوا الله فإنهم أطاعوا لذلك فعالمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة۔ کچھ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، بہرحال میں اس کے ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، معاذ بن جبل ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ جو ہے 18 سال کی عمر میں مدینہ میں اسلام لاتے ہیں، اور یہ انصاری خزرجی صحابی ہیں۔ 18 سال کی عمر میں یہ اسلام لاتے ہیں۔ جب ان کو یمن بنا داعی اور مبلغ بنا کر کے بھیجا گیا، پھر وہاں وہ ایک طرح سے قاضی اور والی کی طرح سے انہوں نے عرصہ وہاں پہ گزارا۔ تو جب ان کو بھیجا گیا تھا ان کی عمر تقریباً 22 سال تھی، اور ان کو جو بھیجا گیا ہے تقریباً وہ حج جب فرض ہوا ہے 10 ہجری میں، تو اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے جو احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تقریباً سن 10 ہجری اور اس سے کچھ پہلے ان کو بھیجا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کو یمن بھیجا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ہدایات دیں، بڑی بنیادی باتیں بتائی، اور کہا کہ دیکھو آپ جس قوم کے پاس، جس جماعت کے پاس جا رہے ہو، ان کا تعلق جو ہے اہل کتاب سے ہے، وہ یہودی ہیں، نصرانی لوگ ہیں، وہ صاحب کتاب لوگ ہیں۔ اشارہ یہ تھا کہ ان کے پاس پہلے سے اللہ کی طرف سے کتابیں آئی ہیں، اور ان کے پاس مذہبی تصورات پہلے سے ہیں، اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عام آدمی نہیں ہیں۔ تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی ہدایات دی، اور یہاں پہ بہت ہی باریکی بات جو ایک داعی، ایک مبلغ کو اپنے سامنے رہنا چاہیے اسلام کا پیغام پہنچانے میں، اس کی بات یہاں بتائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیال رکھنا، آپ اپنی دعوت اور تبلیغ کا جو آغاز کریں وہ اس بات سے کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف ان کو بلائیں، لا الہ الا اللہ سے اپنی دعوت کا آغاز کریں، ان کو وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف، ان کی طرف ان کو بلائیں۔ یہ ہمارے لیے اس میں ایک بہت ہی بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں جو دعوت کا کام کرنا ہے، اسلام کا جو پیغام پہنچانا ہے، سب سے پہلے آدمی کو جو بنیادی تصور ہے انسان کا، جس پہ زندگی کی کامیابی اور نجات کا دار و مدار ہے، وہ یہی ہے کہ آدمی کا عقیدہ اور اس کا ایمان جو ہے درست ہو جائے۔ تو یہ صاحب کتاب بھی تھے، ہم اس کی بہت ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو لا الہ الا اللہ، اس میں چونکہ آپ جانتے ہیں
کہ یہ جو نصرانی ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ان کو جو ہے اللہ کا بیٹا بھی بنایا اور خدا تک بنایا، جسے خود انجیل میں جو ہے روکا گیا تھا. اور پھر اسی طرح سے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ ان کو جو ہے توحید اور ایمان کی دعوت دینا، یہ پہلی چیز. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف بلانا ہے، اور اس میں کہا کہ الا ان یوحد اللہ، اس میں کہا کہ توحید کی طرف بلائیں. اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ مختلف روایتوں میں مختلف چیزیں آئی ہیں. تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ توحید ہی ہے. اور توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی جو وحدہ لا شریک ہے خالص عبادت کرنا، اس کے اندر کوئی ملاوٹ، کوئی آمیزش نہیں ہو، کوئی شائبہ نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلصانہ خالص طور پہ عبادت کرنا، یہ توحید کا بنیادی مطلب ہے. اس کا جو ہے اصل تقاضا یہی ہے. تو پہلی بات یہ بتائی، کہا کہ جب اس کو وہ مان لیں اور اس راستے پہ لگ جائیں تو دوسری ان کو تعلیم دینا ہے کہ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. یعنی ایمان اور عقیدے کے بعد بتایا کہ اب عملی زندگی میں آنا ہے تو 5 نمازیں جو ہیں ان کو پڑھنا ہے. اور کہا کہ جب اس کو بھی وہ مان لیں تو پھر ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ جو زکوٰۃ ہے فرض کیا ہے، جو مالداروں پہ، جو صاحب نصاب ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، ان سے یہ زکوٰۃ لی جائے گی. اور جو سماج میں، معاشرے میں جو محتاج لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، اس کے جو حقدار ہیں، اس میں ان کو تقسیم کی جائے گی. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ روزے کا ذکر نہیں کیا ہے، جبکہ جس طرح سے زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی دوسری ہجری میں، روزہ بھی فرض ہو گیا دوسری ہجری میں. تو اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے وہ اسی ضمن میں نماز اور زکوٰۃ کے ضمن میں یہ بات آ جاتی ہے. چونکہ جو ظاہری عبادتیں ہیں وہ یہ نماز ہے اور زکوٰۃ ہیں. روزہ آپ جانتے ہیں کہ ایک باطنی عبادت ہے، وہ ضمناً وہ چیز یہاں پہ آ گئی ہے. اس حدیث میں حج کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس چیز کو بھی وہ مان لیں، زکوٰۃ، اور تو ان سے اس بات کا خیال رکھنا ہے، جو ایک بنیادی بات ہے، کہ ایسا نہ کریں کہ ان کے جو نفیس مال ہو، جو پسندیدہ ہو، بالکل چن چن کر کے وہ زکوٰۃ اپنے غلے سے یا جانوروں سے، زکوٰۃ جس طرح سے نقد میں ہے، سونے چاندی میں ہے، اور غلے میں ہے، اناج میں، یا پھر جانوروں میں ہے، تو کچھ جانور ہیں جس میں زکوٰۃ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل نفیس پسندیدہ مال اپنی پسند سے چن چن کر کے زکوٰۃ میں نکالنا ہے، نہیں، بلکہ جو متوسط درجے کی چیز ہے وہ زکوٰۃ میں لینا ہے. اس سے بچنا ہے، یہ ظلم نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ یہ بات کہی کہ مظلوم کی دعا سے بچیں، کیونکہ مظلوم کی آہ جو نکلتی ہے تو اس میں اور اللہ کے درمیان جو ہے کوئی پردہ نہیں رہتا. یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. تو یہ بنیادی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بتائی ہے یمن بھیجتے وقت، تو اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ دعوت کے لیے آدمی کو جو بنیادی علم ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس میں تدریج کا خیال رکھنا چاہیے، جو مخاطب ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے دعوت کے کام کو انجام دینے کے لیے. بالکل صحیح. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایمان کی روشنی کی طرف بڑھتے ہیں. مولانا صاحب، آج کیا ہے ایمان کی روشنی میں؟ جی، ایمان کی روشنی میں ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. وہ یہ ہے کہ توحید کا جو عقیدہ ہے، تو کیا مطلب تاریخی طور پہ یہ بہت سارے فلسفیوں کے اندر، یا دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کچھ دوسری قومیں ہیں، تو ان میں یہ بحث ہوتی ہے کہ توحید ہی اصل دنیا میں پہلے آئی یا شرک پہلے آیا. توحید پہلے ہے یا شرک پہلے ہے؟ کس کا آغاز پہلے دنیا میں ہوا؟ دنیا جب سے بنی ہے تب سے. اور شرک کی شروعات جو ہوئی ہے اس کی شروعات کیسے ہوئی، یہ آج ایمان کی روشنی میں ہمارا جو ہے یہ موضوع ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں، ایمان اور توحید ایک فطری اور طبیعی چیز ہے. یہ
انسان کی فطرت کی آواز ہے. انسان جب اپنی طبیعت کے ساتھ اس کائنات میں آنکھیں کھولتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، آدمی سلیم الفطرت ہو، سلیم الطبع ہو، وہ دیکھتا ہے تو اس دنیا کی خوبصورتی، اس کائنات کی ساخت، اس کی بناوٹ، سورج چاند، ایک ایک پہلو، خود انسان کا اپنا وجود، اس کی تخلیق، اس کی پیدائش اور انسان کے جسم کے ایک ایک حصے اور پارٹ پہ جب غور کریں تو خود ہی انسان کے اندر سے وحدانیت اور توحید کی آواز آتی ہے. حدیث میں بھی اس کی جو ہے وہ تفصیل سے یہ بات بتائی گئی ہے. تو اصل آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین پہ اتارا اور ساتھ میں ماں حوا علیہ السلام کو، تو وہ توحید کا ہی پیغام لے کر کے آئے تھے. شرک سے دنیا کا آغاز نہیں ہوا ہے. شرک تو انسانوں کی اپنی پیداوار ہے اور انسانوں نے اس کو وہ جو ہے دنیا میں وہ جاری کیا ہے. تو توحیدی اور آدم علیہ السلام اور اسی طرح سے نوح علیہ السلام، جن کو ہم نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی بولتے ہیں، یعنی انسانیت کے دوسرے جو ہے باپ، آدم علیہ السلام کو بابا آدم پہلے سے بولا جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو تقریباً وقفہ ہے وہ 1000 سال کا وقفہ ہے. تو اس 1000 سال کے وقفے میں دنیا کے اندر توحید ہی ہے اور اس سے پہلے شرک کا وجود نہیں تھا. ایک یہ ہے اور اس کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، ان کا ذکر کریں گے. نوح علیہ السلام کے کچھ زمانے، ان کے کچھ پہلے سے دنیا میں جو شرک کا آغاز ہوا ہے. تو شرک کی شروعات کیسے ہوئی، دنیا میں شرک آیا کیسے، یا آج بھی شرک جو ہے یا بت پرستی ہے، اللہ کی وحدانیت میں، توحید میں جو ملاوٹ کرنا ہے، یہ دنیا میں کہیں بھی آج بھی اس کا وجود کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، پچھلی قومیں، ان کے بارے میں بتایا کہ شرک جو دنیا میں پھیلا ہے اس کی پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غلو پسندی ہے. غلو پسندی یعنی جو انسان کا جو مقام ہے، جو اس کا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، اس حد سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس سے آگے بڑھا دینا. جیسے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عزیر علیہ السلام کو، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بلکہ خدا کے درجے میں رکھ دیا. تو یہ جو غلو پسندی ہے اور اس حد سے جب تجاوز کرتے ہیں، اور یہ بنیادی وجہ ہے. یا جو صالحین لوگ ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اولیاء ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کے اندر تقوی ہے، طہارت ہے اور ایمان اور اسلام کی زندگی ہے، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ان کا جو مقام ہونا چاہیے اس مقام سے بڑھاتے ہیں. تو اس غلو پسندی کی وجہ سے دنیا میں جو ہے شرک پھیلتا ہے اور عقیدے اور ایمان کی ساری جو خرابیاں آتی ہیں. تو پہلی وجہ ہے یہ غلو پسندی، اور غلو کا مطلب یہ حد سے آدمی کو بڑھا دینا. اسی سلسلے میں صحیح حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جو ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، یعنی ان لوگوں نے جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان اور توحید خالص کی طرف بلایا تو ان لوگوں کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بزرگ تھے ان کا کچھ نام لیا کہ نہیں، مجھے تمہارے معبود ہیں، یہ جو تمہارے الہ ہیں، ان کو ہرگز نہ چھوڑو، ان کی جو تم عبادت کرتے ہو، ان کی جو پرستش تم کرتے ہو یہ کرو. اور ان کے بڑے بڑے ہر قبیلے کے اپنے اپنے بت تھے، اور کہا کہ تم جو ہے ود ان کا ایک بت تھا، ان کو نہ چھوڑو، سوا ہے، اسی طرح سے یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ بڑے بڑے ان کے اپنے معبود تھے بنائے ہوئے اور ان کی وہ عبادت کرتے تھے. تو وہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور یہ نوح علیہ السلام کے درمیان جو ہے یہ 1000 سال کا جو وقفہ ہے، اور اس بیچ میں توحید پرستی تھی، شرک پرستی نہیں تھی. لیکن پھر جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے وہاں سے شرک کا آغاز کیا. ہوتا یہ تھا کہ ان کے جو صالح بزرگ لوگ تھے جب وہ لوگ گزر گئے تو شیطان کا کام اصل میں یہ ہے کہ وہ جو یہ شرک کے دروازے انسانوں کو سمجھا
समझाना, तो उन लोगों ने, ये बड़े जो बुजुर्ग लोग थे, मरने के बाद आकर के उनकी औलाद से, उनके लोगों से आकर के कहा कि ये लोग जो गुजर गए, ऐसा करो कि इनकी याद जिंदा रहने के लिए इनकी जो जगह थी, इनकी जो मजलिसें थी जहाँ ये बैठते थे, वहाँ पे उनकी तस्वीरें बना करके रखो। आज के ज़माने की तरह से उस वक्त वो अक्स बंदी नहीं होती थी, फोटो नहीं होता था, फोटोग्राफ, वो बाज़ाब्ते नक्श निगार करके जो बनाया जाता है, तराश खराश करके, तो उस तरह से बना करके कहा कि मजलिसों में जो है इनको रखो। उन लोगों ने रखा याद रखने के लिए सिर्फ उस वक्त तक। फिर वो जब गुजर गए, उनकी औलाद आई, दूसरी नस्ल आई, तो शैतान ने कहा अरे अरे ये तो तुम्हारे जो आबा व अजदाद थे, ये इन्हीं की पूजा करते थे, जो ये तस्वीरें रखी हुई हैं, तो तुम इनकी इबादत करो। असल जो है अल्लाह के यहाँ तकर्रुब और कुर्बत हासिल करने का जरिया यही है। तो इस तरह से शैतान ने इन लोगों को माबूद के दर्जे में रख दिया, उनकी जो है परस्ती शुरू हो गई। और उसी तरह से दूसरी रवायतों में बात आती है कि हिजाज के इलाके में, मक्के और मदीने में ये बुत परस्ती नहीं थी, और वहाँ से जो लोग बाहर काफिले सफ़र करने के जाते थे, तो एक नाम आता है अमर बिन लोही का, वो गए और देखा कि लोग वहाँ तो पत्थरों की पूजा करते हैं, तो वहाँ से लेकर के आए और वहाँ पे फिर तराश खराश करके बुत की जगह पे रख दिया। तो इस तरह से जो है वो बुत परस्ती का आगाज हो गया। तीसरी, इसी सिलसिले में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास इसकी हिदायत की, इसके बारे में कहा कि ला तुतरूनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो ऐसा हरगिज न करना कि मेरी जो शान, मेरा जो मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने रखा है, उस हद से आगे न बढ़ाना। चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को मुतनब्बे करना जरूरी था। कहा कि यहूदियों ने, नसरानियों ने अपने नबियों और रसूलों को खुदा के दर्जे पे रख दिया, तो तुम ऐसा नहीं करना कि फिर हम जो तौहीद का पैगाम लेकर के आए उसकी जगह पे फिर शिर्क फैलने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तंबीह की और आपने कहा कि इय्याकुम वल गुलू, देखो गुलू पसंदी से बिल्कुल परहेज करना, बचना, क्योंकि पिछली जो कौमें थीं जो गुजरी हैं वो इसी की वजह से तबाह हुई, हलाक व बर्बाद हुई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल इससे रोका है। तो पता ये चला कि दुनिया में असल दुनिया के आगाज के साथ ही तौहीद है, शिर्क की पैदावार जो है बाद में है, और शिर्क जो पनपता है उसकी वजह वही गुलू पसंदी है। जो बुजुर्ग हैं, औलिया हैं, उनको वो तो तकवा पे थे, ईमान पे थे, तहारत पे, तौहीद पे थे, लेकिन बाद के लोगों ने उनके जो मकाम है उसे हटा करके दूसरे दर्जे पे रख दिया। तो इल्म की कमी की वजह से, जहालत की वजह से आदमी जो है शिर्क परस्ती का शिकार होता है। अल्लाह ताला हमें तौहीद पे कायम रहने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। जैसा जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पर भी जा रहा है लाइव, तो आप हमें इस प्रोग्राम को आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और रेडियो पे तो जाता ही है। तो सामीन, इसमें आप शरीक हो सकते हैं। न्यूज़ के बाद जो है मौलाना साहब को आप कॉल कीजिए, यानी हमारे स्टूडियो में कॉल कीजिए, और फिर मौलाना साहब जो सवाल पूछेंगे, अगर आपने सही जवाब दिया तो आप इनाम के हकदार भी हो सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 22457588 और दूसरा नंबर है 22455421। और अब हम जानेंगे मौलाना साहब के इस्लाम की रोशनी में क्या लिखा है आज। जी, आज इस्लाम की रोशनी में हमारा जो टॉपिक है वो है इस्लाम और हिफ्ज़ान सेहत। इस्लाम ने सेहत और तंदुरुस्ती का किस किस तरह से ख्याल रखा है और किस तरह से तालीमात उसकी दी हैं। तो इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और उसके अंदर इत्तेदाल है, तवाज़ुन है। इंसान को बिल्कुल वन साइडेड किसी यानी सिर्फ इबादत की तरफ, रियाजत की तरफ ऐसा नहीं, बल्कि ऐसे जो तालीमात हैं उन पे अमल करें तो इंसान की सेहत और उसकी तंदुरुस्ती का भी पूरा ख्याल जो है रखा गया है। और इस सिलसिले में जो पहली चीज़ है, मुख्तसर तौर पे ये बताएं कि आप देखेंगे इस्लामी तालीमात में कि ऐसी चीज़ों को हराम करार दिया गया है जिनके इस्तेमाल से इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचता है। आप एक एक चीज़ को देखेंगे तो हर वह चीज़ जिससे इंसानी सेहत को ख़तरा है, नुकसान है, पहुंच सकता है, निशावर चीज़ें हों, खाने पीने की दूसरी जो भी चीज़ें हैं, ज़माने के हिसाब से इंसान जो है ऐसे ख़तरनाक और नुकसानदेह चीज़ें ईजाद करता रहता है पहले से। तो ऐसी तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है जिससे इंसान की सेहत को नुकसान दे, चाहे वो खाने की चीज़ हो, पीने की चीज़ हो, जो भी हो इंसान। इसीलिए और अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में हमें जो मुतबादिल दिया है वो पाकीज़ा चीज़ें,
طیبات ہے جن کے استعمال سے آدمی کی صحت جو ہے اچھی رہتی ہے، برقرار رہتی ہے. تو ایک یہ پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی کو ورزش کا، ریاضت کا جو ایکسرسائز ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. عام طور پہ انسان اس میں سستی کرتا ہے. ورزش کا خیال رکھنا 24 گھنٹے میں یا تو صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں آدمی کو کچھ نہ کچھ ورزش کرنا چاہیے. اور ورزش کے آج کل تو بہت سارے طریقے ہیں، آپ جانتے ہیں، جو وہ جم ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، مشینیں ہیں ان کے ذریعے. لیکن ایک بہت ہی سادہ اور آسان ترین نسخہ ورزش کے لیے وہ چلنا ہے، پیدل چلنا. آدمی جو ہے صاف ستھری کھلی ہوا میں پیدل چلے. اور یہ جو اس کے ایکسپرٹ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بہترین جو ورزش ہے وہ چلنا ہی ہے. میں اس کو ایک یعنی عام طور پہ ہو سکتا ہے لوگ اس کو نہیں جانتے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو، جن لوگوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی صحت کی شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی، کہا علیکما بالنسلان، تم لوگ جو ہے تیز تیز چلو تم لوگ. وہ جو ایک جانور ہے جو یعنی بہت جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے قدم جو ہے پگ رکھتا ہے، تو کہا کہ اس طرح سے چلو. اور انہوں نے اس نسخے کو اپنایا تو ان کی صحت بڑی اچھی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار ہے چلنے کی بہت ہی تیز، برابر لگے کہ جیسے کوئی بہت ہی بڑی مہم پہ برابر جا رہے ہیں اور چل رہے ہیں تو آگے کی طرف سے جیسے ڈھلوان زمین میں آدمی جاتا ہے اس طرح سے. تو چلنا جو ہے، میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو پورے سال کے دن چاہے جیسا بھی موسم ہو، پابندی سے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ چلتے ہیں اور ان کی زندگی میں کہیں کوئی بیماری نہیں ہے. وقت نہیں، میں تو بتاتا بہت سارے ایسے واقع. ڈاکٹر ایک محمد صالح انصاری ہیں سعودی عرب میں، وہ اس کے جو ہے واکنگ چلنے کے جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں، اسی بارے میں وہ بتاتے ہیں. بہت سارے ایسے بیمار لوگ جو سعودی عرب میں، گلف میں ڈاکٹروں نے ان کو لا علاج کہہ دیا تھا، لیکن جب وہ امریکہ گئے ہیں، UK گئے ہیں، تو وہاں کے ڈاکٹروں نے ان کو کہا کہ آپ کا علاج صرف واکنگ ہے، چلنا ہے، اور وہ تندرست ہو کر کے آ گئے. جبکہ گئے تو 35 اور 36 دوائیں کھاتے تھے، واپس آئے تو ایک بھی دوا ان کے پاس نہیں ہے. تو بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہم جو وضو دیکھتے ہیں، غسل کرنا ہے، 5 جگانہ نمازیں ہیں، اس کا ایک جو ہے مادی فائدہ یہی ہے کہ اس سے ہمیں صحت ملتی ہے. دیکھیے ایک روزہ ہے، روزہ تو عبادت ہے، فرض روزے ہیں، نفلی روزے ہیں. آج مغربی دنیا میں، یورپ میں روزے کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ روزے کو آدمی جسمانی فائدے کے لیے رکھے، یہ عبادت کی نیت سے آپ رکھیں، لیکن اس کا خود بخود جو ایک یہ فائدہ ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیر کے روز، جمعرات کے روز روزے رکھتے تھے. ایام 20 جو مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ آتی ہے اس میں روزے رکھتے تھے. تو روزے سے جو ہے صحت پہ بہت اثر پڑتا ہے. اور عام طور پہ ایک یہ بھی ہے کہ آدمی رات کا کھانا جو کم کھائے. بہرحال روزے کو آج میڈیکل سائنس جو ہے علاج کے طور پہ استعمال جو ہے کر رہا ہے. سونے جاگنے میں جو آداب نبوی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. دانتوں کو صفائی ہے. اسی طرح سے ایک جو ہے حجامہ ہے، حجامہ جو بولتے ہیں وہ کپنگ جو ہے، جو آج جرمن میں بہت بڑا سینٹر ہے کہ اس کے ذریعے وہ جو پچھنا پہلے بولتے تھے وہ لگاتے تھے. تو وہ ہے، آدمی کے پاس وقت ہو تو دوپہر کے وقت میں 10 منٹ سے ہی 15 منٹ سے گہری نیند نہیں سونا ہے، قیلولہ کرنا ہے، جس کو آج جو ہے پاور نیپنگ بولا جاتا ہے. تو یہ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. چونکہ عصر کے بعد پھر اچھا خاصا وقت ملتا ہے اور آدمی کو جو ہے وہ چستی رہتی ہے تو آدمی کام کرتا ہے. اور ایک آخری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی کو صحت اور تندرستی کے بارے میں جو قضا اور قدر ہے اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اس پہ ایمان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے برابر ہی دعا کرنا چاہیے. میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں، مادی دنیا میں، بہت سارے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ جو اس خیال سے، روحانیت سے، قضا اور قدر پہ ایمان سے محروم ہیں، یا ایمان رکھتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی تو وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر کے خودکشی بھی کر بیٹھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. آدمی کو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اور اپنی صحت کے لیے تو یہ دعا جو ہے آدمی کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے. بالکل صحیح. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور تاریخ کی روشنی کے بارے میں جانیں گے. جی، تاریخ کی روشنی میں ہمارے پاس جو موضوع ہے آج، جلیل القدر صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح
ابو عبیدہ بن جراح ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا جو اصل نام ہے وہ تو نام ہے عامر بن عبداللہ بن جراح، اور ان کا لقب جو ہے امین الامت، امین الامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب دیا تھا، لیکن یہ عامر بن عبداللہ بن جراح یہ اپنے لقب ابو عبیدہ بن جراح سے مشہور ہوئے، اور اسی کنیت سے ابو عبیدہ بن جراح سے مشہور ہوئے، جبکہ ان کو کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، لیکن اسی کنیت سے مشہور ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح جو ہے ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، اور ان کو جو ہے شروع زمانے میں ہی اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اس طرح سے اس ترتیب سے دیکھیں گے تو ان کا 8واں نمبر ہے، قریش قبیلہ سے ان کا تعلق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب جو ہے 8ویں پشت میں جا کر کے ملتا ہے، فہر بن مالک بن کنانہ سے ملتا ہے۔ جنگ بدر میں ان ابو عبیدہ بن جراح نے شرکت کی ہے، اور انہی کے ہاتھ سے ان کے والد کا قتل ہوا جنگ کے میدان میں۔ یہ چیز ان کے دل پہ ذرا بار گزر رہی تھی، اور کافروں نے، مشرکوں نے ایک طرح سے ان کے خلاف اور اسلام کے خلاف شور و ہنگامہ بھی برپا کیا کہ یہ کیسے ہیں کہ باپ، یعنی یہ دین کیسا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے۔ اصل میں تو اسی پس منظر میں سورہ مجادلہ کی آیت اتری ہے جس میں بتایا گیا کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ قوم کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جن کو ایمان کی، اسلام کی دولت ملی اللہ پہ اور آخرت پہ، تو ایسے لوگوں کی مطلب جو ایمان پہ اور اسلام پہ نہیں ہے، اور ان سے چاہے وہ خونی رشتہ ہو، باپ ہوں، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، تو اللہ کے راستے میں وہ رکاوٹ بن جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی اس تردد کا ذکر کیا جو ذہنی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور اس میں تسلی دی۔ تو بہرحال، اور یہ ان کے تعلق سے، ابو عبیدہ بن جراح کے تعلق سے یہ ہے کہ دوسری جو لڑائی ہے غزوہ احد کی، اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے نیچے رخسار پہ 2 کڑے جو ہے چبھ گئے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں، میں نکالتا ہوں، اور انہوں نے اپنے دانتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ چبھے ہوئے کڑے کو نکالا، اور اس کے نکالنے میں ان کے دونوں دانت جو ہے گر گئے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے جب نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا مدینہ طیبہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو امین مقرر کر کے ان کے ساتھ بھیجا تھا، اور اسی موقع پہ کہا تھا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ امین وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، ہماری امت کا جو امین ہے، جو لقب ملا تھا، ابو عبیدہ ہیں۔ اور شام، جو شام کا علاقہ ہے سیریا، اس میں اس وقت تو وہ پورے لبنان اور اردن اور فلسطین یہ سارے اسی میں تھے، تو وہاں پہ ایک طاعون آیا تھا، طاعون کی وبا تھی، اس وبا کے موقع پہ اس کے یہ شکار ہوئے ابو عبیدہ بن جراح، اور وہیں پہ 58 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور اردن کے علاقے میں ان کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ یہ تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت اچھی طرح سے بہت تفصیلی معلومات آپ نے فراہم کی مولانا صاحب، اور اب ہم جانیں گے ہدایت کی روشنی میں آپ کس کی ہدایت کے بارے میں بات کریں گے؟ جی، ہدایت کی روشنی میں ہمارے پاس ایک صحابی ہیں زمام بن ثعلبہ۔ زمام بن ثعلبہ، زمام زاد سے ہے، جیسے وہ لفظ انیل ہم بولتے ہیں تو زاد سے ہے، چونکہ اردو میں زمام ایک بولا جاتا ہے، زمام کار، باغ ڈور، وہ جو ہے زا نہیں ہے، یہ داد ہے۔ تو زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے، اور یہ تقریباً اسلام قبول کرتے ہیں فتح مکہ کے موقع سے۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، اور پہلے ہی کہتے ہیں کہ میں آپ سے سخت لہجے میں بات کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو رسول کی
की हैसियत से भेजा है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझे अल्लाह ने मुझे रसूल की हैसियत से भेजा है। फिर कहा कि क्या ये सही है कि अल्लाह ताला ने 5 वक्त की जो नमाजें उसको फ़र्ज किया है? कहा कि हाँ अल्लाह ताला ने नमाजें फ़र्ज की है। कहा कि ज़कात फ़र्ज किया है? कि हाँ ज़कात फ़र्ज किया है। रोज़े का वहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन उस ज़िम्न में वो बात है, हज का भी वो जिक्र नहीं है। ये बातें सुनने के बाद ये ज़िमाम बिन सालबा जो है अपने कौम के पास जाते हैं। कौम के ये सरदार हैं और कौम में इनका बड़ा वज़न है और बड़ा वक़ार है, बड़ा मकाम है। वहाँ जा कर के वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आए हुए पूरे वाक़े को बयान करते हैं। वो लोग इनको ताना देते हैं कि तुमने अपना दीन बदल दिया। कहा कि नहीं, जो असल दीन है हमने उस दीन को कबूल किया है। और फिर इस दीन के लिए इन्होंने पूरे इखलास के साथ अपनी कौम में कोशिश की, उसकी दावत दी, उसकी तबलीग की, उसको फैलाया। तो ये ज़िमाम बिन सालबा एक सहाबी हैं जो मुसलमान हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और अब हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे आफ्टर न्यूज़, तो इजाज़त दीजिए।